नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। FB मल्टी अफेयर TV की जानिब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपको खुश आमदीद कहता है। आपने नोट किया होगा आजकल सदर ट्रंप और उनकी अमरीकी इंतज़ामिया जो है, यूँ लगता है कि पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार है और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जब वो पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल की जो है वो तारीफ़ ना करें। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सरकारी तौर पे इनवाइट किया गया और वो इस वक्त अमेरिका में हैं और कल उनसे सदर ट्रंप ने ज़ुहराने पे मुलाकात जो उनके आज़ाज़ में उसने कैबिनेट रूम वाइट हाउस में दिया, वहाँ जो है उनके साथ उसकी कोई तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो मुलाकात रही और इसके मतलब बहुत सी चेक मुहैया होती रहीं, लेकिन सबसे पहले मेरा ख़्याल है इस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये अमेरिका को यकदम ये क्यों पलटा खाना पड़ा और उसने क्यों पाकिस्तान के साथ ऐसी मोहब्बत और इश्क का इज़हार शुरू कर दी। आपको पता है कि पहले वो इंडिया के साथ उन्होंने काफ़ी मुआहदे किए और अपने पिछले दौर में ट्रंप के साथ मोदी की काफ़ी दोस्ती थी, उनको स्टेडियम में भी लेके गया और वहाँ उनके साथ हाथ की यकजहती का इज़हार किया। जो इंडियन वहाँ आए हुए थे स्टेडियम में उनके साथ मिलकर, तो उस वक़्त जो है इंडिया उसका महबूब था। जब इंडिया और पाकिस्तान की ये वार हुई है उससे पहले तक जो है वो पाकिस्तान के साथ उनकी कोई इतनी रग़बत नहीं थी। और जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिया ने अटैक किया तो सदर ट्रंप ने भी और उनके जो ख़ारजा अमूर के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी ये कहा कि जी पाकिस्तान को जो है ये इंडिया के साथ खुद निपटना चाहिए, ये इनके दोनों ममालिक का आपस का मामला है, हमारा इस जंग के साथ कोई लेना देना नहीं। तो डीपली हमें एनालाइज करना चाहिए कि ये उस वक्त उनकी स्टेटमेंट या स्टेट ऑफ माइंड क्या थी और उसके बाद जो है वो क्या ऐसी बात हुई कि उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ इज़हार इश्क करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। पहले जो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ सलूक था उस इससे वाज़ह था कि जब हमने उसको नकद पेमेंट जो है F-16 के लिए की तो उसने वो प्रोवाइड करने में हमें इनकार कर दिया और उसने कहा जी इसकी बजाय आप कुछ गल्ला या मूंगफली ले लें, हमने आपको F-16 नहीं देने। अमेरिका में एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती थी जिसको ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग के नाम से मौसूम किया जाता था। पाकिस्तान को उसमें पहले बाकायदगी से इन्वाइट किया जाता था, लेकिन जब उनके साथ इंडिया की दोस्ती हुई तो इंडिया के प्रेशर में आके उन्होंने पाकिस्तान को वहाँ इनवाइट करना छोड़ दिया गया और इंडिया के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है उसको मजबूत बनाने का सोचा गया। तो उस वक़्त ही पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी इसने एक फ़ैसला कर लिया और इन्होंने फ़ैसला ये किया कि अगर हम जब तक अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन और अपनी चीज़ें नहीं बनाएंगे, हम जो है हमेशा अमेरिका से धोखा खाएंगे या किसी भी कंट्री से धोखा खाएंगे जो हमें दोस्ती का यकीन तो दिलाता रहेगा लेकिन वक्त ज़रूरत जो है वो हमारे साथ हाथ कर देगा। तो लिहाजा उस वक़्त जो है जब 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और उनका एक जहाज़ जो है वो मारा गया और उनका पायलट अभिनंदन जो है वो पकड़ लिया गया, क्योंकि उसी वक्त जो है ये मोदी ने भी एक ये बयान दिया था अगर हिंदुस्तान के पास राफेल तैयारा होता इसका नतीजा और होता, क्योंकि राफेल जो है वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी का से लेस एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। उसमें जदीद तरीन जो है रडार और मिसाइल फिट किए जाते हैं और जिसका शुमार ऐसे तैयारों में होता है कि जिनके ऊपर काबू पाना जो है मुश्किल है। जब भी किसी मुल्क से कोई जहाज़ या टेक्नोलॉजी ख़रीदी जाती है तो वो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी नहीं देते बल्कि उससे कुछ निचली सतह की टेक्नोलॉजी देते हैं। और यही बात जहाज़ों के बारे में भी थी, क्योंकि पाकिस्तान को जो जहाज़ मिल रहे थे या पाकिस्तान के पास जो F-16 भी थे इनको अपडेटेड नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान की इंतज़ामिया जो थी फ़ौज की, उन्होंने ये फ़ैसला किया ख़ास तौर पे एयरफोर्स ने कि पाकिस्तान जब तक अपने टेक्नोलॉजी
میں ترقی نہیں کرتا، اپنی چیزیں نہیں بناتا اور اپنی جو ہے وہ ایجادات نہیں کرتا، اس وقت تک پاکستان جو ہے دوسروں کے دست نگر رہے گا اور وہ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ ایئر چیف مارشل جو تھے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے یہ 5 جہتوں میں کام کرے گی۔ ایک، جہازوں کی اپ گریڈیشن اور خود کفالت، اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں اس کے پرزے پاکستان میں بنانے اور اسمبل کرنے کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، میزائل ٹیکنالوجی۔ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کو فروغ دیا جائے اور ایسے میزائل بنائے جائیں جو انٹرسیپٹ نہ ہو سکیں اور جو ڈیٹیکٹ نہ ہو سکیں اور جن کا نشانہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہو کہ جو ٹھیک جگہ پہ لگے۔ اور پاکستان نے جو JF-17 تھنڈر کا پلاننگ شروع کیا تھا، انہوں نے ابتدائی طور پہ جو JF-17 تھنڈر بنایا اس کے 50 جو ہیں وہ جہاز بنائے، اس کے بعد اس کو مزید اپ گریڈ کر کے 50 پھر جہاز بنائے۔ اور ایک یہ کہ آپ کے پاس جو ڈیٹیکشن کیپیبلٹی ہے اس کا انتظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکے۔ تیسرے، آپ نے انکاؤنٹر میئرز جو ہیں وہ ایسی بنانی چاہیے اور ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کی جائے کہ جو کسی دوسرے ملک کے یا دشمن کے ریڈار کو جیم کر سکے، اس کے میزائلز کو جیم کر سکے، اس کی فریکوینسی کو انالائز کر سکے اور وقت پڑنے پر ان کو ڈائیورٹ کر سکے اور اس کو ہیک کر سکے ٹیکنالوجی کو۔ ایک سائبر فورس بنائی اور ایک اسپیس ٹیکنالوجی کے لیے فورس بنائی جس نے سیٹلائٹس جو ہیں ان کے ڈیٹا کو انٹیگریٹ کرنے کا کام شروع کیا، اور جو سائبر فورس تھی اس نے ایسا کام کرنا شروع کیا جو دوسری ویب سائٹس کو ہیک کر سکے اور ان کے نظام کو مفلوج کر سکے۔ تو پاکستان نے ان 5 چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور 2023 میں یہ انہوں نے ایک ایکسرسائز کی اور ایکسرسائز میں جو ہے اس چیز کو چیک کیا گیا، تو پھر اس کو انالائز کیا جاتا ہے کہ ان میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں اور اس میں کس طرح امپروو کی جا سکے۔ تو 2023 کی جو انہوں نے ایکسرسائز کی وہ بہت خفیہ ایکسرسائز تھی، کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ جو ہے اس میں انہوں نے ساری 5 فیلڈ جو تھیں اپنی ان کو اسیس کیا، اس کی کمیاں دور کی اور پھر 2024 میں ایک فائنل ایکسرسائز کی اور ان چیزوں کو فائنل شیپ دی۔ اور جیسا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا نے 2025 میں ہمارے پہ حملہ کیا تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیا گیا اور ان پر ان 5 چیزوں کو انٹیگریٹ کر کے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور ان کو مفلوج کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ بن کے سامنے آئی اور جو بنیان مرصوص کا جو جواب دیا گیا اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جب انڈیا جو ہے اس کے پاس چانس نہ رہا کہ وہ جواب دے سکے، جب اس نے صدر ٹرمپ سے ریکویسٹ کی، اس کے وزیر خارجہ نے کریبیو سے بھی ریکویسٹ کی کہ جنگ بندی کی کوشش کی جائے ورنہ پاکستان جو وہ ہمیں تباہ کر دے، تو اس وقت جو ہے صدر ٹرمپ نے بھی اور کریبیو نے بھی پاکستان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانی شروع کر دیں۔ اور اس کی وجہ جو ہے، اس کو آپ ڈیپ انالیسس کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا ہے جو کوئی 1 دن میں یا 4 دن میں پلاننگ نہیں بنی ہے۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کا پہلے پلان بن چکا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ ایران پہ اٹیک کرے گا، اور اس سے پہلے انڈیا کو ابھارا گیا کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے اس کے جو ہیں دفاع کو برباد کر دے اور اس کے جو ہیں دفاع جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ جائے کہ اس کی فضا جو ہے یہ ہم بڑے آرام سے استعمال کر سکیں اور الٹیٹیوڈ پہ، اونچے الٹیٹیوڈ پہ اڑ کے یہ ہمیں انٹرسیپٹر نہ کر سکے۔ تو یہ صورتحال جب ہوئی ہے تو انہوں نے پاکستان کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ان دونوں کے جو ہیں آپس کے معاملات ہیں،
اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان جو ہے یہ جب مفلوج ہو جائے گا، اس کی فضائیہ اور اس کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مفلوج ہو جائیں گی اور یہ بیکار ہو جائیں گی، تو پھر جو ہے ایران کے اوپر حملہ کرنا جو ہے اسرائیل کے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر یہ بالکل کسی قسم کا شک نہیں رہے گا کہ پاکستان جو ہے ان کی کوئی مدد کر سکے گا۔ لہٰذا اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو انالائز کیا جائے۔ اور اب جب کہ امریکہ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اب پہلا پاکستان نہیں ہے، جبکہ ایک ٹیلی فون پہ جس نے سرنڈر کر دیا تھا، اور پاکستان کے پاس اب وہ ہتھیار ہیں کہ جن کو اس نے دنیا کو دنگ کر دیا ہے اور ویسٹرن ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ ٹرمپ جو ہے اس نے پاکستان سے پینیاں بڑھانی شروع کر دی ہیں، اور اس نے یہ خیال کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات بڑھانے کے لیے اس کو زیادہ فائدہ، امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کے ساتھ چونکہ چین کی دوستی ہے، لہذا امریکہ یہ چاہتا ہے پاکستان بجائے اس کے کہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرے اور اسے یہ دونوں مل کر اس نہج تک پہنچ جائیں کہ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ بہت اوپر لے جائیں، کیونکہ پاکستان کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک ذہین قوم ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ رہا تو یہ ایک زیادہ مضبوط جو ہے بلاک بن کے ابھرے گا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے یہ آذربائیجان اور ایران اور افغانستان بھی مل جائیں گے۔ تو لہٰذا اس نے یہ سوچا ہے کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ پیار محبت سے جو ہے یہ پاکستان کو ٹریپ کیا جائے، اور پاکستان کی انتظامیہ اس کے ساتھ ان کو تیار کیا جائے کہ وہ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ بھی کر لیں۔ حالانکہ پاکستان اب ایک ایسی نہج پہ پہنچ چکا ہے جس میں ایران کی اس نے ایسی حمایت کی ہے اور ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو 21 ممالک تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی، پاکستان کی قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، وہ بھی قراردادیں جو ہیں اسرائیل کی مذمت میں پیش کی گئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے تمام ملکوں کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ سے بھی ہمارے وزیر خارجہ نے جو ہے وہ رابطہ کیا، جو انہوں نے کھل کے مذمت نہیں کی، لیکن انہوں نے دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسکلیشن کو نہ بڑھائیں اور جو ہے امن قائم کرنے کی کوشش کریں اور معاہدہ کریں۔ آج سے ایک ہفتہ پہلے اس نے کہا تھا کہ ایران پہ برا وقت آنے والا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس کی جنگ میں شریک ہو جائے گا اور اس کے اوپر اٹیک کر دے گا، لیکن اس زورانے کے بعد ملاقات میں جو ہے اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس نے کہا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر کب اٹیک کرنا ہے یا اس کو صرف مزید مذاکرات سے ہم نے حل کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کی جو ہے وہ پیشکش کو رد کر دیا ہے، اور ان کے بالکل یہ کہا گیا ہوگا کہ ہم ایران کے خلاف آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ایک اسیسمنٹ ہے میری کہ ایران کی قوم جو ہے، ہمارا کوئی آدمی جو ہے وائٹ ہاؤس میں متھا ٹیکنے نہیں گیا، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے ایک طاقت محسوس کی ہو اور اس کو سبکی کی بجائے ایک طاقت کے ذریعے ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ہم ایران کے خلاف آپ کی کوئی مدد نہیں کریں۔ اس کے علاوہ پھر روس نے بھی جو ہے یہ وارننگ دے دی ہے، اور کوریا نے بھی جو ہے اس کی مذمت کی اسرائیل کی، اور چائنا میں نے بھی امریکہ کو وارننگ دی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹر جو مل کے ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ ٹرمپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر پاکستان جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے میں حامی بن لیتا، تو پھر جو ہے شاید امریکہ کو یہ پرواہ نہ ہوتی کہ چائنا یا روس جو ہیں وہ کیا وارننگ دے رہے ہیں، کیونکہ پھر اس کے ایسے اڈے مل جانے تھے یا ایسا تعاون مل جانا تھا جہاں سے ایران کے اوپر جو ہے بڑے کھل کے اٹیک کیے جا سکنے تھے، اور روس کے نسبت جلد ایران میں پہنچا جا سکتا تھا۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے ان کی ایسی سب پیشکشیں جو ہیں ان کو ٹھکرا دیا ہے اور ان کے ساتھ کس قسم کے تعاون سے انکار کر دیا، کیونکہ پاکستان کی قوم بھی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اسے ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہیں رکھنے چاہیے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن وہ تعلقات اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب ہم معاشی طور پہ اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ ہم دوروں کے
مرہون منت نہ رہیں اور پھر اپنی مرضی سے یا اپنی چوائس سے لوگوں کو تعلقات کے لیے چن سکیں۔